अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MB न्यूज़ 55 के साथ मैं हूं इफ्तिखार हुसैन। दोस्तों, कुछ लोग बाहर बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं और हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, शहबाज शरीफ साहब के बारे में करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ही चुनेगा, क्योंकि उसने कहा है कि पाकिस्तान हमारे लिए बेहतर है। दूसरे नंबर पे जो जंग है, जो उन्होंने और दावे किए थे कि जी हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, कुछ इस पे भी बातचीत होगी। तो मेरे दोस्तों से अपील है कि मेरी वीडियो आप पूरी देखें और इंशाल्लाह आपको पूरी वीडियो देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर मिलेगा। तो पहली बात तो ये है कि दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोग बाहर बैठकर सैयद आसिम मुनीर साहब के बारे में जो बातें करते हैं वो बहुत ही घटिया बातें करते हैं। कुछ तो हमारे दोस्त ऐसे हैं, दोस्त नहीं कहूँगा, कुछ ऐसे जलील इंसान हैं जो वहाँ बैठ के ये बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में कि जी वो आसिम मुनीर तो जो है वो अमेरिका की बहुत ज़्यादा ताबेदारी कर रहा है और अमेरिका के एक किस्म का मुलाजिम हो गया। देखो कितनी घटिया उन लोगों की सोच है जो अपने मुल्क के फील्ड मार्शल के लिए ये सोच रखता हो। तो अंदाज़ा करो उस शख्स की इस मुल्क के बारे में और इस कौम के बारे में क्या सोच होगी। दुनिया का घटिया से घटिया तरीन शख्स होगा, वो कभी भी अपने मुल्क की जो है खिलाफ बात नहीं करेगा। तो हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसे टाउट हैं कि जो वो बाहर बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये करता, अगर तुम्हारी इतनी औकात होती, तुम्हारी इतनी हैसियत होती, तो तुम वहां बाहर जाके भंगियों के काम के लिए वहां भंगी के काम ना कर रहे होते। वहां भंगियों जैसी तुम्हारी हालत है और कोई तुम लोगों की वहां औकात नहीं है और तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें बैठ के करते हो और कई स्टोरियां घड़ लेंगे जी हमारे वो बाबों ने ये प्लान बनाया है, हमारे बाबों ने तो ये प्लान बनाया है, अब हम पीपल्स पार्टी को रगड़ेंगे, फिर हम नून लीग को रगड़ेंगे, फिर हम इस पे कब्जा कर लेंगे। ये सारे वो लोग हैं जो मुल्क और कौम को गुमराह करते हैं। तो ऐसे जो गुमराह करने वाले लोग हैं, पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि ऐसे लोगों को नज़र में रखें कि ये वो लोग हैं, ये ना तो मुल्क के दोस्त हैं ना इस कौम के दोस्त हैं। वो इस मुल्क के भी गद्दार हैं, इस कौम के भी गद्दार हैं। असल सबसे बड़ी बात यह है, उन लोगों को अब ये तकलीफ हो रही है कि हमारा मन पसंद जो है वो हुकूमत में नहीं है कोई। देखें, ये इज्जत और जिल्लत जो होती है ये सिर्फ मेरे पाक परवरदिगार की तरफ से होती है। अल्लाह ताला जिसे जिल्लत देना चाहे उसे जिल्लत देता है और जिसे इज्जत देना चाहे उसे इज्जत देता है। और दुनिया के ये चंद टाउट जो हैं ये ना तो किसी को इज्जत दे सकते हैं ना जिल्लत दे सकते हैं। ये खाली सिर्फ और सिर्फ अपनी बकवास कर सकते हैं, इसके अलावा इनकी औकात ही नहीं कि ये कुछ कर सकें। और जाहिर है जिन लोगों को अपने घर से इज्जत नहीं मिली वो किसी की इज्जत क्या करेंगे। और जिनको तरबियत ऐसी दी हो कि तुमने जलील बन के रहना है तो वो जलील बन के रहेगा। अफसोस ऐसे लोगों पे है कि जो इस पाकिस्तान के होते हुए वो अपने आप को पाकिस्तानी कहलाते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप गद्दार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? कोई और नाम है? अमेरिका अगर पाकिस्तान की इज्जत कर रहा है तो पाकिस्तान की इज्जत ऐसे नहीं कर रहा। यह पाकिस्तान पहले भी इधर ही था और इनसे पहले भी तुरम खान इधर ही थे।
مگر امریکہ نے ان کی کبھی اس طرح عزت نہیں کی، اور وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ بولتے تھے۔ آج ہمیں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا اگر پریزیڈنٹ جاتا ہے یا ہمارا آرمی چیف وہاں جاتا ہے، اس سے پہلے اس کے انتظار میں وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے یہ اعزاز کم ہے؟ اگر ہم واقعی پاکستانی ہو کے سوچیں، کسی پارٹی کا نہ ہو کے سوچیں، صرف ایک سچا پاکستانی ہو کے سوچیں، تو یہ کیا ہمارے لیے عزت کم ہے؟ ہمیں افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ کہ جو پاکستانی ہو کے پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، پاکستان کے خلاف انڈیا اور اسرائیلی بولتے ہیں۔ وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، یا تو یہ لوگ کہہ دیں کہ ہمیں انڈیا اور اسرائیلی اچھا لگتا ہے، جو ان کی زبان ہے وہی ہماری زبان ہے۔ یار کو خدا کا خوف کر لو۔ اس محنت پہ اور جو بھی پاکستان نے اپنی کوشش کی اور جنگ رکوائی، اس پہ تو پوزیشن کے لوگ جو ہیں، بہت سارے جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کی تعریف کر دی۔ اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے، ادھر ادھر بیٹھے ہوئے، یہ کون سے لوگ ہیں جو آج بھی پاکستان کے خلاف بھونکتے ہیں۔ کوئی انڈین ہو وہ اگر پاکستان کے خلاف بھونکتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اسرائیلی ہو وہ پاکستان کے خلاف بھونکتا ہے، ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ مگر افسوس تو یہ ہے کہ پاکستانی کہلانے کے باوجود وہ پاکستان کے خلاف ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سا پاکستانی ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی بھی باشندہ ہوگا، وہ اپنے ملک کی جب عزت کی بات آئے گی تو اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اگر دنیا میں اس کے ملک کو عزت مل رہی ہے تو وہ اپنے ملک کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور بہت سارے ہمارے بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے پاکستانی جو باہر ہیں، انہوں نے بڑی خوشی منائی ہے اس پہ، اپنے پاسپورٹ دکھاتے ہوئے فخر محسوس کر رہے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ وہ کس کی وجہ سے؟ وہ اسی جنرل سید عاصم منیر صاحب کی وجہ سے، اور اسی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی وجہ سے، اور ان کی محنتوں کی وجہ سے آج وہ اپنے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو اس باتوں پہ جلن ہو رہی ہے۔ وہ اس ملک کے دشمن ہیں اور اس ملک کے امن کے دشمن ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن آئے، یا پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان ترقی کرے، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ آپس میں پیار محبت سے نہ رہ سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو یہ ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو بھی سوچنا ہے، ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ سوچیں اور اپنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے سوچیں کہ یار کیا ہمیں اپنے ملک کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے یا نہیں۔ یہاں پارٹی کسی کو نہ دیکھیں، سب سے پہلے اپنے ملک کو دیکھیں، اور ہمارے لیے سب سے پہلے ہمارا ملک ہے، اس کے بعد کوئی پارٹی ہے۔ آج فوج پہ تنقید کرتے ہیں، جو 2 ٹکے کے لوگ ہیں وہ فوج پہ تنقید کرتے ہیں۔ کبھی آئے نا فوج میں، 1 ہفتہ فوج کی ڈیوٹی کر کے دیکھیں، ان کو سمجھ آ جائے کہ فوج کتنی تکلیفوں سے، کتنے خطرناک مرحلوں سے گزرتی ہے۔ یہ خالی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں کرنے والے ہیں۔ میں خود فوج کے اندر جو ہے نا سروس کر کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ایک فوجی جو ہے وہ کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے، تب جا کے ایک فوجی بنتا ہے۔ ایسے فوجی نہیں بنتا، ڈرامے بازیوں سے نہیں بنتا۔ اور الحمدللہ پوری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے، لیکن افسوس ہے کہ چند غدار جو ہیں ان کو پاکستان کی فوج کی قدر و قیمت نہیں معلوم۔ یہ عوام کا بھی، پاکستانی عوام کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس وقت پہچانے کہ اگر ہمارے ملک کی عزت بڑھ رہی ہے اور ہمارے ملک کا وقار بڑھ رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو وہ پھر پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ اور اگر پھر بھی ہم اس شخص کی حمایت کریں
تو ہم بھی پھر پاکستان کے حق میں نہیں ہیں. یہ ہماری عوام کو بھی سوچنا ہے. اور ایسے جو یوٹیوبر ہیں جو پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اگر سچے پاکستانی ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو بلیک لسٹوں میں ڈال دیں، تاکہ ان کی گندی زبان تمہارے کانوں تک نہ پہنچ سکے. اور یہ کر کچھ نہیں سکتے، نہ ان میں ہمت ہے نہ ان میں طاقت ہے. یہ باہر کسی ملک میں بیٹھ کے بس پاکستان کے خلاف بکواس کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اگر اتنی ان میں ہمت اور جرت ہے، اور یا اتنے ہی یہ کسی کے وفادار ہیں، تو آئیں پاکستان میں آ کے بیٹھ کے بات کریں. خود تو ان میں تپڑ نہیں ہے، پاکستانی عوام کو اچھال رہے ہیں، اس میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. دوستو ایک بات یاد رکھنا، کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی پارٹی آپ کو آپس میں لڑوانے کی بات کرتی ہے یا آپس میں نفرتیں بانٹنے کی بات کرتی ہے، تو سوچ لو وہ نہ تمہارے لیے اچھی ہے نہ ملک کے لیے اچھی ہے. میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں آل ٹو زڈ تمام پارٹیوں کی یہ بات کر رہا ہوں. وہاں ہر کارکن کو سوچنا چاہیے، کیا میری پارٹی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے اپنے دوسرے بھائی سے لڑوا رہی ہے. اور اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں عام نیوٹرل جو انسان ہے ان کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ یار ہم ان لوگوں کی خاطر آپس میں لڑ رہے ہیں. ہمارا ایک ایسا رشتہ ہے جو ہر مسلمان کا ایک رشتہ ہے آپس میں، وہ ہے کلمے کا. اور ہمیں اگر کسی کو اپنا لیڈر ماننا ہے اور کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو. آپ نے جس کو ووٹ دینے آپ دو، مگر جب پاکستان کے حق کی بات ہو تو وہاں بات کرو. دیکھو ووٹ دینا آپ کے ضمیر کی آواز ہے، آپ جس کو چاہو، جس کو دل کرتا ہے اس کو ووٹ دو. مگر جہاں پاکستان کی اچھائی ہو رہی ہو، جب پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہو، تو پھر آپ پاکستانی ہونے کے ناطے آپ بھی پاکستان کی تعریف کرو. اور جن ملکوں میں آج دیکھ لو، عرب ممالک کتنے امیر ترین ملک ہیں، وہ آج ان کے پاس فوج نہیں ہے. آج ان کی حالت دیکھ لو کیسی ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں ایک مضبوط اور ایک باہمت فوج دی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک باوقار فوج دی ہے، اور جس کو پوری دنیا اس کی دہشت ہے، پوری دنیا میں اس کی دہشت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ بھی پاکستانی آرمی چیف کر رہا ہے یا وزیر اعظم کر رہا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، یا مطلب ہے اپنے گھر کے لیے نہیں کر رہا، وہ اس ملک اور اس قوم کے وقار کے لیے کر رہا ہے. اور جس کی وجہ سے آج اس ملک کے اندر اس کی عزت بڑھ رہی ہے، اس قوم کی عزت بڑھ رہی ہے، اس قوم کا سر فخر سے بلند ہو رہا ہے. تو یار یہ کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا، اور جن لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا ان لوگوں کو آپ اچھی طرح پہچانو. اور دوسرے نمبر پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے لیے مذاکرات کے لیے، ہمارے اور ایران کے لیے سب سے بہتر پاکستان ہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 1-2 روز کے اندر ہم پاکستان میں پھر جائیں. تو یہ ایک اشارہ ہے کہ دوبارہ مذاکرات پھر پاکستان کے اندر ہی انشاءاللہ ہوں گے. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو مذاکرات پہلے نہیں ہوئے، اس میں ایک اور بھی ان کا پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نائب صدر جو وہاں سے آئے ہیں، اگر وہ مذاکرات کر جاتے تو یہ سارے جو ہے سیرا ان کے سر بن جاتا. یہ مذاکرات کا بھی سیرا میرے جو سوچ ہے اس کے مطابق صدر ٹرمپ اپنے سر باندھنا چاہتا ہے کہ جی دیکھیں میں نے مذاکرات کیے،
اور میں نے جنگ کو ختم کر دیا. ہم تو کہتے ہیں یار یہی صحیح، لیکن کم سے کم جنگ تو ختم ہو جائے. اور انشاءاللہ امید ہے، صدر ٹرمپ کے یہ بیان سننے کے بعد یہ محسوس ہو رہا ہے، امید ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ مذاکرات ہوں گے. جو لوگ کہتے تھے نا یہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، مذاکرات ایسے ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ دوبارہ انشاءاللہ مذاکرات جو ہے اسی پاکستان کے اندر پھر ہوں گے، کیونکہ امریکہ نے دوستو پوری اپنی کوشش کر لی ہے، پوری اپنی طاقت لگا لی ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. دوسری جو ایک حقیقت ہے وہ حقیقت یہی ہے کہ ایران آگے ضرور ہے. دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ ایران تنہا لڑ رہا ہے، مگر ایران تنہا نہیں لڑ رہا. ایران اس وقت 3 ملکوں کی فل سپورٹ سے لڑ رہا ہے، اور ایران کو وہ شکست نہیں دے سکتے. چائنا نے ایک خالی بیان دیا ہے اور امریکہ صاحب وہیں لیٹ گئے. چائنی جہاز گزر کے گیا ہے، آج ان کا آئل ٹینکر گیا وہاں سے، مگر امریکہ کی جرت نہیں ہوئی کہ چائنا کے آئل ٹینکر کو روک سکتا. وہ ایران سے ہی تیل لے کے گیا. دیکھو باتیں کرنا، بیان دینا اور ہے، گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ لڑائی لڑنا یا روکنا وہ اور چیز ہے. امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں نے چائنیز ٹینکر کو روکا تو پھر میری خیر نہیں ہے. امریکہ بھی اپنا اگلا آگا دیکھ چکا ہے. امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یار لڑائی میں میری کوئی جیت نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ پوری امریکن عوام جو ہے تقریباً کوئی 30% لوگ ہیں جو آج بھی اس جنگ کے حق میں ہوں گے. باقی 70% لوگ وہاں اس بات پہ متفق ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ اچھی سوچ ہے، اچھی بات ہے کہ جنگ واقعی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جنگ دوستو کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اور پھر ایران اور امریکہ اسرائیل کی یہ جو جنگ ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دی ہے. اور اگر یہ جنگ مزید چلتی ہے تو بہت سارے ملک جو ہیں وہ کریش ہو جائیں گے. بہت سارے ملک جو ہیں وہ دیوالیہ ہو جائے گا ان کا. انڈیا کے اندر دیکھ لو، پہلے فیکٹری کے مزدوروں نے ہڑتال نہیں کی کیونکہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، گیس نہیں مل رہی. پھر عام لوگ شہروں کے اندر احتجاج کر رہے ہیں. یہ حال انڈیا کا بھی ہو چکا ہے. اور ایسے کئی ممالک اور ہیں کہ جن کے حالات اس ٹائم بہت ہی نازک ہیں. اور امریکہ جو سپر پاور ہے اس کے اندر بھی مہنگائی ہو چکی ہے. امریکہ بھی اس سے نہیں بچا ہوا تو ایران ہی بچا ہوا. ایران کے اندر کوئی مہنگائی نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی کرائسس نہیں ہے. باقی سب ملک دنیا پہ اثر پڑ رہا ہے، مگر ایران پہ کوئی اثر نہیں پڑا. نہ چائنا پہ کوئی اثر پڑا، نہ ایران پہ اثر پڑا. امریکہ کا اصل مین مقصد یہ تھا کہ یہاں سے میں چائنیز جو مطلب آئل ٹینکر جا رہے ہیں میں ان کو روکوں، تاکہ وہ جو پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ بھیجتا ہے اس پہ اثر انداز ہو سکوں. مگر ان کی ایک دھمکی کام کر گئی، امریکہ پیچھے ہٹ گیا. امریکہ پوری طرح چاہتا ہے کہ میں کسی طرح چائنا کو جو ہے وہ ڈاؤن کروں، مگر کر نہیں سکتا، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت جتنی بھی پروڈکٹ چل رہی ہے وہ زیادہ تر چائنا کی چل رہی ہے. بلکہ امریکہ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چائنا کی ہیں اور اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا. ان کو کھول کے دیکھو، ان کے اندر لکھا ہوا میڈ ان چائنا. کیونکہ چائنا امریکہ تک کیا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اور جو یو اے ای پاکستان کے خلاف ہوا ہے یا پاکستان سے تپ رہا ہے، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہمارا جو گوادر پورٹ ہے وہ آبنائے ہرمز سے صرف 600 کلومیٹر پہ ہے. اور آپ کو پتا 600 کلومیٹر کوئی فاصلہ نہیں ہے. اب پوری دنیا کی جو شپ ہے
ان کا رجحان بن رہا ہے کہ وہ گوادر اور کراچی میں آ کے رکیں اور یہاں سے آئلنگ کریں. اور دبئی کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ گوادر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور گوادر اور کراچی سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح شپ یہاں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر گوادر کے اندر اگر چائنا، جو نواز شریف کے دور میں ایک پلان بنا تھا کہ یہ پوری جو ہے چائنا کی جتنی پروڈکٹ ہے وہ گوادر سے جائے گی، وہ پوری دنیا کے اندر ایک عالمی منڈی بننی تھی گوادر، اور چائنا کی جتنی بھی پروڈکٹ تھی وہ پاکستان میں آتی گوادر کے اندر، اور گوادر سے پھر پوری دنیا میں جاتی. مگر افسوس کہ یہ کامیاب نہ ہو سکا. ہمارے ملک کے اندر کچھ غدار ہیں جو نہیں چاہتے اس ملک کی ترقی، اور انہوں نے اس کو روک دیا تھا. اگر وہ نہ رکتے، ہمارا گوادر پورٹ چالو ہو جاتا، اور چائنا کا جو انہوں نے مطلب اپنا ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا اس کے تحت اگر وہ سارا مال گوادر سے سپلائی کرتے تو دوستو سوچو، یہ پاکستان کو آج IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑتی، پاکستان خود کفیل ہوتا. مگر ہمارے چند غداروں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ملک کو تباہ اور برباد کیا ہے. جو ثاقب نثار جیسے گھٹیا ترین چیف جسٹس تھے. آپ نے اگر نواز شریف کو اتار نہیں تھا، اتار دیتے، جو آپ نے اس کے ساتھ کرنا تھا کر دیتے اس کے ساتھ، مگر کم سے کم اسے 1-2 سال اور چھوڑ دیتے، یہ گوادر پورٹ چالو ہو جاتا. اس کے بعد آپ جو چاہتے وہ کرتے. اتنی تو ملک کے ساتھ خیر خائی کر دیتے کم سے کم کہ 1-2 سال اور صبر کر جاتے تاکہ یہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ چل پڑتا. مگر ان ظالموں نے اس دبئی سے اربوں خربوں روپیہ لیا، اور وہ دبئی کے اربوں خربوں نے یہ کام دکھایا اپنا، اور اس کو روک دیا گیا. اور اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا گیا کہ ہمیں سی پیک پہ تحفظات ہیں اس لیے ہم روک رہے ہیں. تحفظات نہیں تھے، آپ کو مالی امداد مل رہی تھی اس لیے تحفظات تھے. افسوس ہے یار کہ ہم لوگوں کو کیوں نہیں یہ سمجھ میں آتی کہ یہ ملک جو ہے اگر ملک ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے. ہم اپنی ذات کی ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں مگر اس ملک کی ترقی کے بارے میں نہیں سوچتے. یار اگر کہیں میرا ذاتی مفاد ہو رہا ہے اور ایک جگہ پہ میرے ملک کا مفاد ہو رہا ہے تو مجھے چاہیے اپنا ذاتی مفاد چھوڑ دینا چاہیے، اپنے ملک کے مفاد کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے. لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں کرتے. اور باقی یہ جو دنیا جنگ کے حوالے دے رہی ہے، جو بڑی بڑی بریکنگ نیوز آتی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ دوستوں میں آپ کو ایک بالکل جینین چیز بتا دوں کہ اب جنگ نہیں ہوگی. انشاءاللہ یہ جنگ رکے گی اور یہ مذاکرات ہوں گے اور یہ بالکل امن اور سکون ہو جائے گا. زیادہ دن نہیں ہے، ایک صرف 8 سے 10 دن انتظار کرو، یہ انشاءاللہ پھر شانتی والا ماحول ہو جائے گا. اور ہر شخص کو یہ دعا کرنی چاہیے، دنیا کا کوئی بھی انسان ہے اس کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یار یہ جنگ رک جائے، کیونکہ یہ جنگ پوری دنیا کے مفاد میں نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہے. کیونکہ دنیا کے اندر دیکھو ہر ملک میں غریب لوگ رہتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں غریب رہتے ہیں اسی طرح بنگلہ دیش، انڈیا، افغانستان، مطلب اور بہت سارے دنیا کے ممالک ہیں، ہر ملک میں غریب لوگ رہتے ہیں. تو جب مہنگائی بڑھتی ہے تو اس پہ کس پہ اثر پڑتا ہے؟ صرف اس غریب آدمی پہ اثر پڑتا ہے. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس جنگ کو رکوا دے تاکہ ان غریبوں نے جو اور مزید اس مہنگائی کے بوجھ تلے دبنے ہیں، اللہ پاک ان کو بچا لے. دیکھو کسی بھی ملک کا کوئی انسان ہے نا، ایک انسانیت کے ناطے ہمیں سوچنا چاہیے کہ نہیں یار، ایک غریب انسان دنیا میں کہیں بھی رہتا ہے اور اصل تکلیفیں برداشت جو کرتا ہے وہ غریب انسان ہی کرتا ہے. بڑے بڑے جس ملک میں رہتے ہیں بڑے، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے اتنا لوٹ مار کی ہوتی ہے، اتنا کمایا ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ بھی کوئی کام کرے تو وہ
ان کی آنے والی 4 نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں۔ سب سے زیادہ، اور مڈل کلاس بھی جو ہے، مڈل کلاس پہ لوڈ ضرور پڑتا ہے، لیکن مڈل کلاس پھر بھی تھوڑا بہت سروائز کر جاتا ہے، لیکن جو بالکل ہی غریب آدمی ہے وہ بیچارہ، اس میں سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ اس بیچارے غریب کے لیے ہوتی ہے۔ یقین کرو کہ ایسے لوگ ملتے ہیں، ان بیچاروں کی داستانیں سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یار ہمارے ملک، اپنے ملک کے اندر بھی اتنے مجبور لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہر کسی کو اتنا دے کہ وہ بیچارہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور اپنی مجبوریوں کی خاطر وہ کسی بھی غلط راستے پہ نہ چلے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، آپ بھی دعا کرو کہ یا پاک پروردگار ہر اس غریب کو اتنا دے کہ وہ اپنی غربت کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور اپنی اس غربت کی وجہ سے، کہیں مجبوریوں کی وجہ سے کسی غلط راستے پہ نہ چل پڑے۔ یہ ہمیں سب مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہر ملک کے اندر جو غریب ہے اس بیچارے کو اللہ پاک اتنا دے کہ وہ اپنی غربت کی وجہ سے اور ان مجبوریوں کی وجہ سے کسی غلط راستے پہ نہ لگے۔ اور جہاں جہاں بھی حکمران ہیں ان کو بھی خدا کا واسطہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے سوچو، ایسے لوگوں کے لیے کچھ کرو۔ اگر ایسے لوگ کو گنہگار بنتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، تو اس کا بھی ریاست کے جو ذمہ دار ہیں ان پہ اثر ہوگا، کیونکہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، ایک ملک کا صدر ہے، یہ اس کا فرض ہے کہ اس کی عوام جو ہے اگر کوئی اتنی مجبور ہے تو اس کی کسی نہ کسی طرح مدد کرے۔ ہم وہ مسلمان ہیں جن کے خلیفہ حضرت عمر فاروق روتے تھے کہ اگر دریا کے کنارے پہ ایک کتا بھی بھوکا رہ گیا تو اس کا بھی مجھے حساب نہ دینا پڑے۔ یار آج ہم وہی مسلمان ہیں، کتے کو تو چھوڑو، انسان بھوکے سو رہے ہیں، انسان بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے اپنے اتنے دور کے اندر میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں دکھاتے ہیں عوام کو، مگر حقیقت دوستو یہی ہے کہ غریب کا کوئی بھی نہیں سوچتا، سب اپنے لیے ہی سوچتے ہیں یا امیروں کے لیے ہی سوچتے ہیں، ان غریبوں کے لیے کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہر مسلمان ملک کے اندر کوئی ایسے ایسے لیڈر پیدا کر دے جو غریبوں کا درد رکھتے ہوں۔ میری باتیں شاید ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو بری لگتی ہیں، مگر میرا کسی کا دل آزاری کا ارادہ نہیں ہوتا، نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف ہو، لیکن مجھے ان لوگوں کی ذات سے تکلیف ہوتی ہے جو لوگ ملک کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ یہ میرا ملک ہے، ہر پاکستانی کا ملک ہے، اور ہر پاکستانی کا دل دکھتا ہے جب آپ ملک کے خلاف بکواس کرتے ہو۔ یار یہ فوج ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمارے اس ملک کی عوام کو بھی یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ یار یہ ملک ہمارا ہے، یہ فوج ہماری ہے، تو یہ کون ہوتے ہیں یہ گھٹیا لوگ جو ہمارے ملک اور فوج کے بارے میں بات کریں۔ یار آپ اپنی انا کی خاطر، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر خدا کا واسطہ اس ملک کے ساتھ ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ ویڈیو میری دیکھتے ہو تو اس کو شیئر بھی کرو، کمنٹس بھی کرو، اور اس کو سبسکرائب بھی کرو، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جب آپ مجھے سبسکرائب کرو گے، اوپر جو بیل کا بٹن دیا اس کو دباؤ گے تو میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ مجھے معاف کر دیں۔ باقی تمام دوستوں سے پھر گزارش ہے کہ دعا کرو کہ اللہ رب العزت پاکستان کو، جو پاکستان نے ذمہ داری لی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حبیب کے صدقے میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ میں پہلے بھی یہی دعا کرتا ہوں، اور آج بھی اپنے ملک کے لیے اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار ہمارے ملک کو جس
محنت سے اس نے کام کیا ہے اور یہ جنگ رکوائی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ اس جنگ کو رکوا دے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس میں کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.